आगे कुआं और पीछे खाई। पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जाने वाले खतरनाक तरीन धोखे ने पाकिस्तान को एक नए तारीखी दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है। खास तौर पर ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर किए जाने वाले हमले के बाद सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है और सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान की जानिब देख रहा है कि कब पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा इन हमलों का, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा मौजूद है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तुर्की का दौरा इंतहाई मानी खेज और उसके साथ साथ GHQ के एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी साहब अमेरिका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम सियासी जमातें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मुल्क की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बोझ बन चुकी हैं और खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से पाक फौज में तकसीम का तासुर देने के हवाले से जो है वो खुसूसी टास्क मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हलकों को और फिर फजल रहमान साहब का फील्ड मार्शल और पाक फौज के हवाले से बयान खासा मानी खेज करार दिया जा रहा है। फजल रहमान साहब जिन्हें पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट का नुमाइंदा करार दिया जाता है, जब भी इस किस्म के किसी मौके पर ऐसे बयानात देते हैं तो नए सवालात उठते हैं। आखिरकार इस फड्डे की वजह क्या है जो मौलाना फजल रहमान साहब और बज़ाहिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले अगर आलमी हालात का जायजा ले तो इस सूरत हाल के अंदर, और फिर अगर मुल्की हालात का जायजा ले तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर इमरान खान साहब की याद आने लगी है। रात के एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम तरीन हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ता किया गया और इंटरनेशनल सतह के ऊपर और मुल्की सतह के ऊपर मौजूदा सियासी सूरत हाल, मौजूदा खारजा अमूर की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमायत मांग ली गई है और कहा यह जा रहा है कि बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बल्कि आगे चलकर मुल्की सतह पर भी पॉलिटिकल अंदाज में फैसिलिटेट किया जा सकता है। लेकिन क्या इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की कोई डील करने को तैयार हैं, या इमरान खान साहब बदस्तूर अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हैं जो कि ये है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सियासी अमूर हों या खारजा अमूर, तमाम तर फैसले मुल्क की सियासी क़यादत ने करने हैं। पहले शुरू कर लेते हैं बात ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों का सऊदी अरब के हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ये उस वक्त सामने आया जब गुज़श्ता मुसलसल 3 रातों से अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ईरान की जानिब से कहा जा चुका है कि मुआहिदा इस्लामाबाद अकार्ड ख़त्म हो गया है, अमली तौर पर नाकाम हो गया है और उनके इस बयान ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के ऊपर भी कुछ नए सवालात उठा दिए हैं। यमन में ईरान के हमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के एबा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। हौसियों के तर्जुमान यहिया सरी ने कहा है कि यह कार्रवाई सऊदी जारियत जिसने सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया के जवाब में की गई है। दूसरी जानिब यमन में सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने कहा है कि उसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हौसी बागियों की जानिब से जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। सऊदी अरब ने इसके ऊपर अभी तक तबसरा नहीं किया। इससे कबल ये इत्तलात सामने आई थी कि यमन की फौज ने सना के हवाई अड्डे के रनवे को निशाना बनाया था ताकि ईरानी त्यारे को वहां उतरने से रोका जा सके। हौसियों ने इन हमलों का इल्जाम सऊदी अरब पर आयद किया था और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को सऊदी अरब की हमायत हासिल है, जबकि हौसियों का मुल्क के बाज़ हिस्सों बशमूल दारुल-हुकूमत सना पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है और इसे ईरान की हमायत जो है वो हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ईरान पर ताज़ा तरीन हमले शुरू किए गए हैं, इन पर डेमोक्रेट अरकान जो हैं उनकी जानिब से अपना रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर यह जंग रोकने को कहा है। ईरान की वजारत खारजा ने यमन के हवाई अड्डे पर हमले की मजम्मत की, इसे हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और इसके साथ साथ इस वक्त हालात जो सऊदी अरब और ईरान के हवाले से हैं वो निहायत मखदूश हो चुके हैं खित्ते के अंदर और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इस हवाले से जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से संगीन सूरत हाल
اختیار کر سکتے ہیں. جو تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کی اس وقت یہ کوشش ہے، پاکستان کے نمائندے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب کو امریکہ بھجوانے کا مقصد اس وقت صرف اور صرف یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس بات کے اوپر راضی کیا جا سکے کہ وہ ایران کے اوپر جو ان کے تازہ ترین حملے ہیں اس کی لہر کو روکے. اردن کی فوج کا ایران کی جانب سے داغے کے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. اردن کی فوج نے منگل کے روز یہ اعلان کیا کہ ایران کی جانب سے داغے کے جو 4 میزائل ہیں وہ ہم نے مار گرائے ہیں، اور ایران کی سرزمین سے داغے کے 4 میزائل اردن کی فضائی حدود میں بقول ان کے جو ہے وہ داخل ہونے کے بعد تباہ کر دیے گئے. ایران کے پاسداران انقلاب نے اپنے تازہ ترین بیان میں اردن کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس بات کی تصدیق کی کہ اس نے اردن میں واقع ایک ایئر بیس پر امریکی تنصیبات کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے. اردن کے جو عوام ہیں وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کے اندر چاہے وہ بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے، اردن ہے، دبئی ہے یا پھر سعودی عرب ہے، جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہوں گے اور وہاں سے ایران پر حملے کیے جائیں گے، ایران ان کے خلاف جوابی جو کارروائی ہے وہ ضرور کرے گا. اور ایران نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ کے اتحادیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں. پاسداران انقلاب نے کہا کہ شہریوں کو انہوں نے پرسکون رہنے کی بھی جو ہے وہ انہوں نے اپیل کی اور کہا کہ اب 24 گھنٹوں میں ہونے والے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین میں موجود امریکی اڈے، الجفیر کے سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کی رہائش گاہوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. منگل کی صبح آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے پاسداران انقلاب کی اب تک کی اہم ترین کارروائی قرار دیا جا رہا ہے. متحدہ عرب امارات اور بحرین کے مطابق اس واقعے میں 1 شخص ہلاک جبکہ کم از کم 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. پاسداران انقلاب کے قریبی سمجھے جانے والی تسنیم خبر رساں ایجنسی نے کویت پر حملوں اور بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بھی دھوئیں کے بادل دکھائی دینے کی اطلاع دی ہے. بحرین کے اندر بھی اس وقت خطرے کے جو سائرن ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں اور وزارت داخلہ بحرین کی اپنے شہریوں کو سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ محفوظ مقامات کے اوپر چلے جائیں. یہ تمام تر حالات اس وقت یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس وقت کس قسم کی صورتحال کا سامنا مشرق وسطیٰ کے شہریوں کو ہے، مشرق وسطیٰ کے جو ہے وہ ممالک کو ہے. اور سعودی عرب کے سرکاری ترجمان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ان کے مطابق سعودی عرب کے جنوب میں داغے گئے حوثیوں کے بیلسٹک میزائل روک لیے گئے ہیں. اور سعودی عرب جو ہے وہ عرب اتحاد کے سرکاری ترجمان میجر جنرل ترکی اور مالکی نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی فضائی دفاعی نظام نے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کے خطرے جو ہے اس کو نمٹا دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان بٹوین دا لائنز کے انتظار ہے پاکستان کی قیادت اس موقع کے اوپر کب اپنا وہ وعدہ پورا کرے گی جس کے حوالے سے اس کا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی قسم کی خبریں رپورٹ کر رہا ہے کہ آخرکار مستقبل کے اندر جو ہے وہ کیا رد عمل ہوگا پاکستان کا، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا اس حوالے سے ایک معاہدہ موجود ہے کہ سعودی عرب پر اگر حملہ ہوگا تو پاکستان اس حملے کے رد عمل میں اپنا کردار ادا کرے گا. فی الوقت پاکستان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور خطے میں کشیدگی پر پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی میں کمی کریں اور فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں. پاکستان مذاکرات سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن قائم کرنے کے عزم کے اوپر قائم ہے، لیکن اسی دوران امریکی فوج نے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے اوپر حملے تیز کر دیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان آ چکا کہ جس میں کہا گیا کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف مزید حملوں کا آغاز کر دیا ہے اور سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے شہری بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کو یہاں رکیں، حالات کا جائزہ لیں. اس وقت اہم ترین معاملہ کیا ہے؟ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی وہ ثالثی، پاکستان کی جانب سے کی جانے والی وہ مصالحت جس کے حوالے سے پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ بھی دعویٰ کرتی رہی کہ بڑی کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی چنتخب حکومت بھی یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہم نے کرا لیا، بڑی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئیں. لیکن اب باقاعدہ طور پر امریکہ کی جانب سے اس معاہدے کو روندتے ہوئے ایران پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے. دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی واضح اور صاف پیغام میں
یہ کہہ دیا گیا ہے کہ عملی طور پر معاہدہ اسلام آباد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسی صورتحال نے پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی منتخب حکومت کو شدید ترین مشکل حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ترکی یقینی طور پر برادر ممالک کی جانب سے اس معاملے کے اوپر رائے حاصل کرنے کے لیے، حمایت حاصل کرنے کے لیے ترکی اور مصر جیسے ممالک نے پہلے بھی کردار ادا کیا تھا فریقین کو ٹیبل پر بٹھانے کے حوالے سے، جب پاکستان اس تمام تر عمل کی جو ہے وہ میزبانی کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، خاص طور پر ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر اس وقت نئی تباہ کن جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ امریکہ اپنے وہ مقاصد جو کہ مارچ اپریل کے مہینے میں حاصل نہیں کر سکا، اس وقت بپھرا ہوا ہے۔ سعودی عرب کی جانب، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے انہیں حمایت حاصل ہے۔ سعودی عرب کو موجودہ حالات نے سخت ترین مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، اور جب سعودی عرب مشکل میں ہوگا ایسی صورتحال کے اندر، تو پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب، پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب ان سے دیکھا جائے گا، ان کی جانب سے دیکھا جائے گا۔ دوسری جانب اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ یہ تو خارجہ امور ہو گئے، ملکی امور جو ہیں وہاں پر اس وقت جو روایتی سیاسی مافیا پاکستان میں جس کی حکومت ہے، اس وقت کسی قسم کا کوئی بھی پولیٹیکل نیریٹو نہ ہی ملک کے اندر سیاسی صورتحال کے حوالے سے، نہ ہی بین الاقوامی سطح پر کسی قسم کا پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں ابھی تک کامیاب ہو سکا، اور اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس رجیم کو اپنے لیے ایک بہت بڑا بوجھ قرار دے رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مقتدرہ، جو عسکری اسٹیبلشمنٹ اس نظام کو بوجھ قرار دے رہی ہے، آخر وہی تو اس نظام کے پیچھے ہے۔ انہوں نے ہی اس نظام کو فارم 47 کی الاسٹک کی شلواریں پہنا رکھی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی عدالت سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا منال ریسٹورنٹ کا جو فیصلہ ہے، منال ریسٹورنٹ کو منہدم کرنے کا جو فیصلہ، اس کی جو واپسی ہے، اس نے کچھ نئے پہلو آشکار کیے ہیں کہ اب پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیے جانے کے بعد ان سے جو فیصلے کروائے گئے، ان کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر دو میسیجز ہیں۔ ایک میسیج اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آئے گا اسے آئینی عدالت اڑا کر رکھ دے گی، اڑا کر رکھ سکتی ہے، اور دوسری جانب اس کے اندر میسیج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے کہ جناب آئینی عدالتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ سے اگر آپ کے بلے کے نشان کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ فیصلے آئے ہیں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے وہ مائنس ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہماری شرائط تسلیم کرنا ہوگی۔ رات یہ اس قسم کی اطلاعات سامنے آئیں کہ خطے کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ہاں محسوس کی جا رہی ہے۔ اس بات کا احساس ہو چکا کہ پاکستان پر اس وقت کوئی ایسی مقبول حکومت نہیں ہے جسے عوام کی حمایت حاصل ہو، جس کی وجہ سے ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا ہے۔ میڈیا کو، چاہے ملکی میڈیا کو دیکھ لیا جائے یا بین الاقوامی میڈیا کو دیکھ لیا جائے، تمام تر حکومتی کوششوں کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس میڈیا کے اوپر کوئی اس قسم کا پولیٹیکل نیریٹو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں بنایا جا سکا جسے نہ صرف پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہو بلکہ دنیا بھی اس نیریٹو کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس وقت خاص طور پر جو صورتحال ہے، یہ جو نئے حالات امریکہ اور ایران کے آمنے سامنے آنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ایرانی قیادت کی جانب سے بڑا واضح اور صاف اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اپنی قیادت کے قتل کا بدلہ ہر صورت امریکی قیادت کو قتل کر کے لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہیں، ان کی جانب سے اس قسم کے بیانات سامنے آ چکے کہ ایرانی قیادت نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اگر اس قسم کے کسی منصوبے کے اوپر عمل کیا گیا تو ہزاروں میزائل جو ہیں وہ ایران کا رخ کرنے کو تیار ہیں، لیکن کہاں سے؟ ڈیفینیٹلی مشرق وسطیٰ میں جو موجود امریکی اڈے ہیں وہاں سے۔ لیکن ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ امریکہ اس صورتحال میں سعودی عرب کو، قطر کو، کویت کو، بحرین کو، یو اے ای کو، دیگر تمام ممالک کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا، اور دیگر ممالک کی بات تو چلیں چھوڑیں، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے جب اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر جو پاکستان کی قیادت ہے، پاکستان کی جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ اور کیا اس بات کے اوپر جایا جا سکتا ہے
کیا یہ بات برداشت کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا نیا محاذ کھولا جا سکتا ہے کہ پاکستان جہاں بھارت کے ساتھ آمنے سامنے ہے، جہاں افغانستان کے ساتھ آمنے سامنے ہے، کوئی ایسا فیصلہ سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے لے لے کہ خدا نخواستہ ایران بارڈر کے اوپر، بلوچستان بارڈر کے اوپر پاکستان اور ایران بھی آمنے سامنے آ جائیں؟ یہ وہ تمام تر حالات ہیں جن حالات کے اندر اس وقت عسکری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور پیغام رسانیوں کا نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔